नाम में आप सबको सलाम। आयम कलाम मुक़द्दस में से आज यशायाह की किताब है और इसका 58 चैप्टर है और इसकी आज हम चंद एक आयतों की तलावत करेंगे और जिनके पास खुदा का कलाम है वो सब निकालेंगे और हम मिलकर कलाम मुक़द्दस में से इसकी दूसरी आयत से लेकर इसकी हम जो 5 आयत है 5 आयत तक तलावत को सुनेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है अब सब निकालें पुराने अहदनामा में से यशायाह की किताब उसका 58 बाब है और 2 आयत से 5 आयत तक हम जो तलावत है कलाम खुदा की ये सुनेंगे। तो कलाम मुक़द्दस में जो लिखा है वो रोज़ बरोज़ मेरे तालिब हैं और उस कौम की मानद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के हकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ़त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के हकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झुकाए, जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बचाए। क्या तू इसको रोज़ा ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें टूटें और जुबे के बंधन खुलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुबे को तोड़ डाले। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के वसीले हम सबको बरकत। आमीन। रोज़े के ताल्लुक से हमने काफ़ी कुछ पहले भी सीखा है, लेकिन पुराने एहदनामा के अंदर यशायाह की किताब को जब उसके इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें रोज़े के ताल्लुक से बहुत सारी बातें मिलती हैं, लेकिन अभी हम चंद एक बातों पर ध्यान देंगे। कलाम मुक़द्दस में जब हम देखते हैं तो खुदा मुक़द्दस यशायाह के वसीले अपनी कौम बनी इसराइल को ये कहता है कि तुम रोज़े के दिन अपनी खुशी के तालब रहते हो। तो पहली बात याद रखें, रोज़ा रखने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि हम अपने खुदा की खुशी के तालिब हैं और इस बात को जांचने की कोशिश करें कि खुदा की खुशी किस बात के अंदर है, खुदा मेरी ज़िंदगी से क्या चाहता है। और अगर हम रोज़ा रख के अपनी खुशी के तालिब रहेंगे तो बनी इसराइल भी ऐसा करते थे, लेकिन खुदा ने उनको वाज़ेह बताया कि तुम अपने रोज़े के दिन अपनी खुशी के क्या रहते हो, तालिब रहते हो। यहाँ पे बनी इसराइल की हालत जो है वो बड़ी खूबसूरत दिखाई जाती है ज़ाहिरी तौर पे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुम रोज़ बरोज़ मेरे क्या हो, तालिब। वो तालिब भी हैं खुदा के, उसका चेहरा देखना चाहते हैं। और फिर लिखा उस कौम की मानद हो जिसने सदाकत के काम किए, और ये उनकी ज़ाहिरी हालत की तस्वीर है। और फिर लिखा है अपने खुदा के हकाम को तर्क ना किया
اور میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خدا کی راہیں بھی دریافت کر رہے ہیں، اس پر وہ سٹرگل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان سب باتوں کے بعد بھی خدا ان کو یہ کہتا ہے کہ تم روزے کے دن اپنی خوشی کے کیا رہتے ہو؟ آمین۔ تو پہلی بات یاد رکھیں، ہم جب بھی روزہ رکھیں تو روزے کے اندر ہم نے خدا کی خوشی کے طالب ہونا ہے۔ آمین۔ خدا کی خوشی کیا ہے؟ اب یہاں پہ ایک ڈیٹیل دی گئی کہ خدا کیسا روزہ چاہتا ہے۔ تو جب ہم نیچے دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کلام مقدس میں، کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے؟ کیا کرے؟ اپنی روٹی۔ تو سنیں، روزہ جب رکھیں تو یہ خدا کی مرضی ہے کہ پھر آپ کیا کریں؟ اپنی روٹی کس کو دیں؟ کسی بھوکے کو دیں۔ اور پھر آگے کلام مقدس میں لکھا ہے، اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے۔ کن کو لائے جی؟ مسکینوں کو جو کیا ہے؟ آوارہ ہیں، جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں، ان کو کہا لا، اپنے گھر میں لا، اور ان کو کیا کر؟ روٹی دے۔ کیوں؟ سنیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں۔ پھر لکھا ہے، جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کیا کرے؟ پہنائے۔ اس میں دو چیزیں بڑی زبردست نظر آتی ہیں۔ پہلی بات ہے، ہمیں اپنا دل جو ہے یہ خدا کو گفٹ کرنا ہے۔ روزہ رکھیں، اپنی زندگی خدا کو دیں، اس کی خوشی کے طالب رہیں۔ نمبر دو، جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے پھر اسے کیا کریں؟ انسانوں کے لیے، جو غریب غربا ہیں ان کے لیے صرف کرنا شروع کریں۔ آمین۔ جب ہم ایک ٹائم کا، دو ٹائم کا کھانا چھوڑتے ہیں تو اس کھانے کو جو آپ نے چھوڑا ہے کوشش کریں وہ کسی غریب کی یا بھوکے کی مدد کرے۔ آپ کو کوئی ایسا شخص ملے جس کے تن پہ کپڑے نہیں ہیں تو اس کو کپڑے دیں۔ آمین۔ اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے، تو اپنے ہم جن سے رپوشی نہ کرے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے۔ آمین۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم خدا کی قربت تو چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن جو اپنے ہم جنس ہیں ہم ان سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں، ان سے پیچھا چھڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب فاسٹنگ کریں، خدا کی خوشی یہ ہے کہ ہم سب مل کر خدا کی خوشی کے کیا رہیں جی؟ طالب رہیں۔ ہاللیلویا۔ اور جب یہ سب کام ہم کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ تب تیری جو صداقت ہے وہ کیا ہوگی؟ تیری ہراول ہوگی، اور خداون تیرا جلال اور چنڈاول ہوگا۔ آمین۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم خدا کی خوشی کے طالب ہوں۔ آمین۔ تو خدا کی خوشی کیا ہے؟ ہم نے روزہ رکھ کر نمبر ایک خود کو خدا کے طالب کرنا ہے، جو خدا چاہتا ہے ہم وہ کر سکیں، خدا کی خوشی کو جان سکیں۔ آمین۔ اپنا دل خدا کو دیں، اور پھر اس کے بعد جو کچھ خدا نے آپ کو دیا اپنے وسائل خدا کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں، پھر اس کی بس بے شمار یہاں پہ برکات ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، سم ٹائم ہم سوچتے ہیں کہ شاید جو روزہ ہے یہ خدا کو تبدیل کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، روزہ خدا کو نہیں بدلتا، خدا تو آلریڈی لا تبدیل خدا ہے۔ آمین۔ وہ ایسا خدا نہیں جو انسان کی طرح بدل جائے، وہ لا تبدیل ہے، اس کی باتیں لا تبدیل ہیں۔ لکھا آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ یاد رکھیں، روزہ فاسٹنگ جب ہم کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بدلتے ہیں۔ ہم جب یونا کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو خدا نے دوسری مرتبہ جب یونا سے کلام کیا اور کہا اٹھ اور جا اس بڑے شہر نینوا میں جا کر منادی کر، تو جب وہ وہاں پہ اس نے منادی کی تو بتایا کہ خدا اس شہر کو جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ تو کلام میں لکھا ہے یہ بات بادشاہ کے کانوں تک بھی پہنچی، اور بادشاہ نے
اور اس کی عمرہ نے ایک شاہی فرمان جاری کیا، پورے ملک میں منادی کرائی اس بات کی کہ ہم سب جو ہیں خدا کے حضور روزہ رکھیں گے۔ کیا رکھیں گے؟ روزہ رکھیں گے۔ اور اس نے بتایا کہ مال مویشی سے لے کر ہر جو چیز ہے، ہر جاندار جو ہے وہ فاقہ کرے گا، نہ ہم روٹی کھائیں گے نہ پانی پیئیں گے، شاید خدا جو ہے وہ آسمانوں سے ہم پر رحم کرے اور اپنے ارادے کو کیا کرے؟ بدل۔ تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ سیم ایسے ہی ہوا جب خدا نے ان کی خاکساری دیکھی، خدا نے دیکھا کہ ان کے رویے بدل گئے ہیں، ہر ایک اپنے گناہ سے پھر گیا، اس نے اپنے گناہ سے توبہ کی تاکہ خدا اس قوم کی اور اس ملک کی عدالت نہ کرے۔ تو پھر کلام مقدس فرماتا ہے کہ خدا بھی جس قہر کو نازل کرنے کو تھا اس نے اپنے قہر کو روک لیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ آمین۔ تو یاد رکھیں، جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں، روزے میں جاتے ہیں اور اب خاکسار ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں کہ اے خداوند تو ہماری خطائیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے ملک پر، ہمارے گھرانوں پر، تو جب ہم اپنے ارادے بدلتے ہیں زمین پر تو خدا بھی اس ارادے کو جو ہمارے خلاف ہوتا ہے اسے بریک کر دیتا ہے، پھر وہ اپنے فضل کو، اپنے رحم کو دے دیتا ہے۔ آمین۔ تو عزرا کی کتاب میں ہم سیکھتے ہیں کہ روزہ فروتنی کا ایک زبردست نشان ہے۔ جب عزرا نے قوم سے کہا کہ ہم سب روزہ رکھیں گے اور خدا کے سامنے فروتن بنیں گے تاکہ ہم اپنی قوم، اپنے بال بچوں کے لیے اور اپنے مال کے لیے خدا سے سیدھی راہ کو کیا کریں؟ طلب کریں۔ آمین۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے خدا کے حضور اس کے دیدار کے طالب ہوئے اور اس سے منت کی تو اس نے ہماری دعا کو سنا۔ یاد رکھیے، جب ہم اپنا دل خدا کے حضور انڈیل دیتے اور اپنی بری راہوں سے پھرتے ہیں، خاکسار ہو جاتے ہیں، فروتن ہو جاتے ہیں، تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں اگر خاکسار بن کر دعا کریں تو میں آسمان سے سن کر ان کے گناہ معاف کر دوں اور ان کے ملک کو کیا کروں گا؟ بحال کر دوں۔ آمین۔ یاد رکھیے، نینوا کی بحالی اس بات میں تھی کہ وہ سب کے سب خدا کے حضور جھک گئے۔ آمین۔ اور انہوں نے ٹاٹ اوڑھ لیا اور اپنے گناہوں سے، بدی سے توبہ کی اور اپنے گناہ کی طرف سے اپنا منہ پھیر کر لشکروں کے خدا کی طرف کر لیا۔ آمین۔ تو آج بھی یاد رکھیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جھکیں اور خدا کی طرف پھریں تاکہ خدا کی خوشی کے طالب ہو سکیں۔ آمین۔ جو خدا کو پسند ہے ہم وہ کر سکیں۔ اور یاد رکھیں، خدا کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہر شخص اپنے گناہ سے توبہ کرے اور وہ خداوند کی طرف رجوع لائے اور اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لائے۔ آمین۔ ہمیں یاد رکھیں، خدا کی طرف اپنا چہرہ کرنا ہے، اس کے طالب ہونا ہے، اور روزے میں جب بھی آپ روزہ رکھیں، فاسٹنگ کریں، خدا کے حضور جھکیں اور فروتن بنیں۔ اپنی زندگی میں سے ہر اس بات کو نکالنے کی کوشش کریں جس سے خدا کو نفرت ہے۔ اور اگر یونا کے لوگ، نینوا کے لوگ اپنے گناہ سے توبہ نہ کرتے یونا کی منادی سے، تو یاد رکھیں وہ کبھی نہ بچتے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ فاسٹنگ میں، روزے میں اپنے آپ کو عاجز کرنا ہے تاکہ ہم خدا کی خوشی کے طالب ہو سکیں۔ آمین۔ تو آئیں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور سب مل کر اس بات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند اس تھوڑے سے وقت میں جو چند ایک باتیں ہم نے سیکھی ہیں ہماری مدد کر، تاکہ ہم نینوا کی طرح خدا تیرے حضور خاکسار ہوں اور خداوند اپنی رویوں، زندگیوں پر ہم دھیان دے سکیں، تاکہ خداوند ہماری یہ فاسٹنگ، ہماری یہ دعائیں تیری نظر میں مقبول ٹھہر سکیں۔ آئیں دعا کرنا شروع کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو جو عظیم خدا ہے اور تو ہمیشہ دعاؤں کو سنتا ہے۔ آج تیرے لوگوں کا یہاں پہ جمع ہونا
ان کی فاسٹنگ، ان کی دعائیں، ان کی مناجاتیں اے آسمان کی خدا تیری حضوری میں مقبول کر۔ اور ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اے خداوند آج کے لمحات کے لیے جو خداوند خدا تو نے اپنے لوگوں کو عطا فرمائے ہیں، کہ جتنا وقت یہاں پہ گزارتے ہیں یہ تیرے جلال کا باعث بنے اور آسمان کے خدا تیرے مقدس نام کو جلال ملے۔ اے خداوند تو اس ساری جماعت پر اپنا ہاتھ بڑھائے رکھ، اپنا رحم جاری کر دے، اپنا ترس جاری کر دے، تاکہ زندہ خدا تیرے نام کو جلال ملے۔ اے آسمانی باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو قادر خدا ہے جو خاکساروں کا خیال کرتا ہے، تو شکستہ اور خستہ دلوں کو کبھی حقیر نہیں جانتا۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہم اس سارے وقت کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں، اور خداوند جلال کے بادشاہ شکر گزاری کے ساتھ مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں یہ سب کچھ مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔